बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपको शहर गुजरांवाला के एक नामवर उस्ताद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो लेजेंड उस्ताद हैं, जो ब्रीडिंग के बादशाह, जो कबूतर उड़ाने के माहिर, इनका नाम है चौधरी नवाज साहब। आज इनके पास हम आए हैं। इनका जो ज़िंदगी में तजर्बा है कबूतर परवरी का, इस हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने आज हमें टाइम दिया। कुछ जो उनके पास नस्लें हैं उनके मतलब बात करेंगे, कुछ जो उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं, बाजियाँ जीती हैं, उसके मतलब बात करेंगे। तो आइए आप इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सब क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो साहब, जब आप इस शौक़ में आए कबूतर परवरी में, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 15 साल की थी। तकरीबन 15 साल के करीब। और शोएब साहब, अब आपकी उम्र कितनी है? 81 साल के करीब। 81 साल, माशाल्लाह। तकरीबन 70 के करीब शौक़ बन रहा है। जी। 70 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है। और शोएब साहब, ये आपको शौक़ किस तरह पैदा हुआ? विरासत में मिला या किसी को देख के पैदा हुआ? ये मेरे उस्ताद थे करीम बख्श। वहाँ मैं कसूर गया तो वहाँ से उनकी परवाज़ें मैंने देखी, बातियाँ देखी, तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ा। अच्छा। कि उस्ताद करीम बख्श के बड़े अच्छे कबूतर उड़े, तो मैंने फिर उनकी शागिर्दी की। अच्छा, माशाल्लाह। 1964-65 की बात है ये। सही। तो बेटा इतने साल मुझे अल्लाह की रहमत से हो गए, उनके साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए। वो बड़े उस्ताद थे। लाहौर में भी उनका नाम बड़े उस्ताद से बोलते थे। यूसुफ खान जो एक्टर हैं उनके उस्ताद थे, उस्ताद नौलखिया साहब, उनके साथ वो बाजियाँ खेलते थे। जी। मिस्त्री दीन हैं, उनके साथ बाजियाँ खेलते थे। बड़े अच्छे शौकीन थे वो। और शाम शाम की परवाज़ें थी उनके कबूतरों की। वहाँ से फिर मुझे शौक़ चला। माशाल्लाह, मैंने शौक़। तो छोर साहब, जो आपके उस्ताद से करीम बख्श सर, उनके पास कौन सी नस्ल थी? ये जो कसूरी है ना जी, ये ही थे। और साथ उन्होंने कुछ देर के बाद वो फिरोजपुरी कबूतर भी उन्होंने रखे हैं। अच्छा। उनका क्रॉस किया उन्होंने कसूरियों में। बड़ी अच्छी परवाज़ें उन्होंने दी हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप, जब आपको उस्तादी पाक मिली, आप फिर गुजरांवाला आ गए, फिर आपने आके इधर शौक़ किया गुजरांवाला? जी, यहाँ मुझे उन्होंने उस्ताद किया। ठीक है। खान साहब दिलावर उनके साथ थे, बाबा लोधी थे, बुजुर्ग आदमी थे, और 2 4 5 उस्ताद से उनके साथ। जब मुझे उन्होंने यहाँ सेटेलाइट टाउन एक कट था बहुत बड़ा, अदरीस भैया थे, वो भी बहुत हो गए हैं। खान साहब अजीज़ खान थे, वो लाला खुशी थे, पुराने उस्ताद। वहाँ सारे पुराने उस्तादों में उन्होंने मुझे उस्ताद किया था। ठीक है। ये 64 की तकरीबन बात है। सही है। तो चौधरी साहब, जो आपका शौक़ होता रहा गुजरांवाला में, शहर में ही हुआ है या गुजरांवाला शहर से बाहर भी हुआ है? गुजरांवाले ही ज़्यादा हुआ है मेरा शौक़। गुजरांवाला उस वक़्त हमारे वक़्त बाहर बहुत कम खेलते थे लोग। अच्छा। जब हम खेलते थे जवानी के टाइम, बाहर लोग कम खेलते, अपने सिटी में खेलते थे, शहर में खेलते थे। ठीक है। साथ देहातों में भी खेलते थे, लेकिन दूसरे ज़िलों में नहीं थे खेलते। ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे ज़िलों में भी, पंजाब में भी खेलने लग गए, दूसरे शहरों में भी खेलने लग गए। ठीक है। हमारे वक़्त में उस वक़्त नहीं खेलते। ठीक है। तो चौधरी साहब, उस टाइम सिर्फ ज़्यादा कसूरी कबूतर और सियालकोट, ये 2 नस्लें ही थी? हाँ, ये 2 नस्लें थी। ये हमारे गुजरांवाले में ज़्यादा सियालकोटी कबूतर चलते थे। जी। यही ज़्यादा लोगों ने रखे थे। जब मैंने कसूरी कबूतर पहली दफ़ा उस्ताद साहबान ने मुझे दिए तो मैंने रखे, तो मीर असगर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़े मजाक किए, कहते हैं चौधरी साहब ने तो जंगली रखे हैं, ये लाल रखे जंगली हैं। वो लोग जानता नहीं था कसूरी कबूतरों को। जी जी। किसी ने नहीं रखे थे गुजरांवाले में। सही है। तो अब जिसके पास ये कसूरी कबूतर नहीं, उनको उस्ताद नहीं मानते लोग। उस्ताद नहीं मानते। कहते हैं 2 4 जोड़े कम से कम तो होने चाहिए कसूरी के। बिल्कुल। और ये बड़े अच्छे कबूतर हैं कसूरी। ये मेरे उस्ताद साहब कहते होते थे कि ये मुश्किल वक़्त में जो दोस्त काम आए वो दोस्त होता है। जी। ये बहुत गर्मी के मौसम में ये परवाज़ें देते हैं कसूरी कबूतर, या इनका क्रॉस किया हो। जी जी। तो सियालकोटी कबूतर भी अच्छे हैं, उड़ते हैं, लेकिन क्रॉस में आके जेठ के जो मौसम है उनमें क्रॉस में काम करते हैं। कसूरी कबूतर का इनके साथ क्रॉस करें, फिर अच्छा रिजल्ट है।
شروع سے آپ نے گجرانوالہ کون سے ایسے استاد ہیں جن سے آپ نے شوق کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہو، کامیابی ہو؟ تقریباً اس وقت جو ہمارے استاد تھے گجرانوالے میں وہ 2 4 6 استاد ہوتے تھے. اب تو ایک گلی محلے میں 20 استاد ہیں. 20 استاد ہیں. تو ہم نے سارے شہر سے شوق کیا ہے. ماشاء اللہ. تو جس کا بھی اس وقت کے نام تھے، بڑے ناموں میں لالا خوشی تھے، عزیز خان تھے قلعے والے، یہاں ریکس سینمے کے ساتھ وہاں رہتے تھے. وہ لیاجی پہلوان تھے، ان کے ساتھ اعظم پہلوان تھے، ان کے استاد تھے عبد الرحمان. ان کے ساتھ ایک استاد اکرم ہوتے تھے، ان کے والد صاحب استاد دینا صاحب تھے. ان کے ساتھ یہ 5 7 استاد تھے اس وقت. اور ایک استاد ابتل تھے جو وزیر آباد کے رہنے والے تھے. ان کے یہ چھت جگنا ہے وہاں رکھے تھے انہوں نے. وہ ہر سال میرے سے کھیلنے آتے تھے. وہ کبھی فیصل آباد ہوتے تھے، کبھی وزیر آباد ہوتے تھے، لیکن میرے ساتھ وہ اکثر مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ نے مجھے عزت دی، 5 7 سال وہ میرے سے کھیلے ہیں. پھر میں رفیق بٹ کی چھت ہوتی تھی ان کی، ٹیراں والا نہیں، رفیق بٹ ٹیراں والا، وہ وہاں سے میں ان کو جیتتا تھا. پھر ان کو چھوڑ کے وہ رفیق بٹ میرے شگرد بیٹھ گئے. اچھا. کہ میں نے 3 سال جیٹھ لوگوں کو جیت لیتا ہوں، آپ کے آگے ہار جاتا ہوں، لیکن میں اب آپ کو ہی اپنا استاد مانتا ہوں. تو یہ جو گینزا والا رفیق، یہ تو استاد لیاجی پہلوان کے خلیفہ بیٹھے ہیں. بہت بات کی باتیں یہ. ٹھیک ہے. تو میں اب اس وقت سے پہلی باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ان سب استادوں کو جیت چکے ہیں. ہاں، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. 14 سال میں اپنے گھر کی چھت سے متواتر جیتا ہوں. میں کہتا تھا میرے آدھے کبوتر کوئی 10 کبوتر اس وقت پرواز کراتے تھے، 5 پھرتیں ہوتی تھی جن میں 3 کوئی جیت لیتا ہے یا 7 میں سے 4. میں کہتا تھا کہ میرے آدھے بھی جیت لے میں اس کو مان جاؤں. لیکن اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں 14 سال جیتا ہوں. میں متواتر میں نے جیتی ہیں بازیاں. شگردوں کی چھتوں پہ کچھ جیتی ہیں، کچھ ہریا ہوں، لیکن میں اپنے گھر سے نہیں ہرا. میں آج دن تک 14 سال. 14 سال. اچھا شور صاحب، اس فتح، اس عزت، اس کامیابی کے پیچھے آپ کی محنت ہے یا آپ کے اساتذہ کا ساتھ ہے یا آپ کی والدین کی دعائیں؟ سب سے بڑی تو میری والدہ کی دعائیں ہیں، اس کے بعد میرے استاد جی کی دعائیں ہیں. اور میں ہمیشہ جب بازی ہوئی ہے تو میں قصور جاتا تھا. 10 دن 12 دن 15 دن پہلے میں اپنے استاد جی کو دعائیں لے کے آتا تھا. وہ مجھے میری کمر پہ تھپڑا لگاتے تھے کہ جاؤ اللہ آپ کو فتح دے گا بیٹا. کریم بخش. جی. اور پھر مجھے اللہ نے عزت دی ہے ہمیشہ. اور آج جو لوگ ہیں استاد پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً نسخہ بتائیں. 30 35 سال کے بعد میرے استاد جی نے مجھے بتایا کہ بھائی میرے سے آپ نے بیٹا پوچھا ہی نہیں کبھی. بابا لودھی صاحب بیمار تھے، ان کی تمارداری کے لیے وہ میرے ساتھ جا رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے مجھے سے کبھی نسخہ ہی نہیں پوچھا، لوگ میرے سے فائدے اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہو کے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو آپ نے میرے سے نسخہ. میں کہتا ہوں میں آپ کی دعائیں لے جاتا ہوں کہ اللہ مجھے عزت دے دیتا ہے. تو ان کی دعاؤں سے پھر انہوں نے مجھے بتائے نسخے، پھر وہ میں نے کیے. وہ پہلے سے بھی بہت بہتر رزلٹ تھا ان کا جو میرے استاد جی نے بتایا. جی. وہ بڑے لائق آدمی تھے، خلوص تھا، محبت تھا ان میں، کوئی لوگ لالچ نہیں تھا. اور صاف کوئی تھی. آج تو بڑا مشکل دور آ گیا، کوئی مقصد کے بغیر ہاتھ نہیں ملاتا کسی سے. تو وہ خلوص کا ٹائم تھا. بڑے اچھے استاد جن کے ساتھ فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں، وہ دیتے تھے. اچھا شور صاحب، مستری دین صاحب بھی بڑا نام ہوا ان کا، وہ بھی قصور کے تھے. اچھے لوگ تھے، اچھے استاد تھے. ہمارے استاد جی کے حریف تھے وہ. اچھا. مخالف بازیاں انہوں نے اڑائی. اور ایک دفعہ میں ایک بازی دیکھنے گیا تو استاد جی کا ان کے ساتھ پروازیں ہو رہی تھی. تو ان کی استاد جی کبوتری ایک 5:00 پہ بیٹھی. اس کا نام تھا رنگاں والی. ٹھیک ہے. اس مادی کا نام تھا. تو وہ مستری دین آئے، مجھ سے وہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ 12 بجے آج جو کبوتر بیٹھے ہیں وہ مر گئے ہیں، ان کے پھپھرے پڑے ہیں، خون انہوں نے نکالا ہے، تو یہ اتنی گرمی ہے تو یہ 5 سوا 5 بجے کیسے آ گئے؟
تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ان کی باتیں سن رہا تھا، تو استاد جی کو غصے میں آ کے تو انہوں نے استاد دین کو ذرا سخت بات کو کی کہ جب منصف بیٹھا ہے آپ کا، تو آپ کا کیا مطلب ہے کبوتری کو ایسے بات کرنے کا، جو 200 آدمی نیچے بیٹھا ہے جی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ 11 بجے کی 1 بجے کی سامنے آ کے پرواز کر رہی ہے۔ جی جی تو پھر اس میں انہوں نے کٹ کرا دیا، خان صاحب دلاور لاہور والے ہیں، ان کے پاس کے ہماری بےزتی کی ہے بڑے استاد نے، قریب بخش نے۔ تو پھر وہاں کٹ پہ بھی میں ان کے ساتھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہے، کبوتری سامنے اڑ رہی ہے، پرواز دے رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے، منصف تو نیالے ہیں، اس کی جگہ پہ اور بٹھا لیں، لیکن کبوتری کو گندا کہنے کی کیا ضرورت ہے جب سامنے اڑ رہی ہے۔ تو میں نے لفظ کہے ان کو، لیکن کہے اس لیے ہیں کہ یہ ہماری بےزتی کر رہے ہیں ہمارے کبوتر کی پرواز کی، ایک اتنی زندگی موت سے کھیلتا ہے کبوتر، اور اس کو گندا کر دینا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ بات ہے۔ تو پھر سب نے کہا، خان صاحب دلاور نے، کہ یہ بڑے استاد ٹھیک کہتے ہیں کہ جب آپ کا منصف بیٹھے آپ منصف سے بات کریں، جب جس نے دیکھا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سارے دیکھ رہے ہیں، سب سامنے اٹھ رہی ہے۔ یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ مصر دین کے ساتھ، اس کے بعد وہ استاد جی کے ساتھ ایک ہوتے تھے ان کے موت گنگے، وہ گنگے تھے، گنگے جو کبوتروں کو سامتے تھے، دانہ ڈالتے تھے۔ وہ استاد جی نے ان کو کسی وجہ سے انہوں نے انڈے کہیں کسی کو دیے استاد جی کی نسل کے، تو استاد جی نے ان کو نکال دیا۔ وہ مستری دین اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اس کو پوچھئے وہ کیا دیتے ہیں نسخوں میں، کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ گنگا بتا تو سکتا نہیں تھا، ان کو پکڑ کے وہ پرساری کی دکان پہ لے گیا، اچھا مستری دین صاحب۔ اچھا تو انہوں نے وہ چیزیں ان کو بتائیں، وہ پہلے بھی لے کے جاتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ہیں جو بڑے استاد دیتے ہیں، اشاروں سے بتائیں۔ اور مستری دین پھر وہ دینے لگ گیا۔ یہاں جو سخی ہے ان کے استاد بن والی دیمی کی چھت پہ ندیم کی، وہاں پھر 6-8 بجے شام جیٹھ میں بیٹھے ہیں، مستری دین کے اڑائے، بڑی اچھی پروازیں انہوں نے دی، اور مستری دین صاحب کا بڑا نام نکلا۔ جی جی یہ اچھے استاد تھے۔ چودھری سگی صاحب کے استاد ہیں یہ؟ ہاں، سگی صاحب کے استاد ہیں۔ اچھا چودھری صاحب جو دلاور خان صاحب تھے، ان کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑا نام سنا۔ ان کے پاس زیادہ کون سی نسل تھی؟ ان کے پاس صرف سیال کوٹی نہیں تھے، اور تقریباً ساریاں نسلیں تھیں۔ اچھا، فروز پوری تھے، ٹیڈی تھے، کمگر ہر قسم کے، گولڈن وغیرہ کمگر کبوتر میں نے دیکھے ہیں ان کے پاس۔ اور ان کے جو بیٹے بنے تھے، مجھے اسٹیٹ صاحب میاں شمشاد صاحب، جی وہ میرے بھائی بنے تھے۔ جی ان کی وسادت سے وہ میری بڑی عزت کرتے تھے، ساندے ان کی رہائش تھی۔ اور کبوتری اسکول باہر لکھا تھا، ان کے نے اسکول بھی بنایا تھا، اس اسکول کے اوپر ان کی شوق کر رہے تھے، ماشاء یہ دلاور خان صاحب نے؟ خان صاحب دلاور۔ اچھا اچھا، اور بہت اچھے ان کے پاس کبوتر تھے، وہ بھی ہمارے استاد کے بھائی بنے تھے۔ یہ جو میاں نذیر صاحب ہیں للیانی والے، جی جی ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں کبوتر بازوں کا امام ہوں، لکھنے والے نے لکھا ہے۔ جی جی، یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ اچھا، خان صاحب دلاور کے، میاں نذیر صاحب للیانی والے خان صاحب دلاور کے شاگرد تھے۔ شاگرد تھے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور بڑے لائق فائق، لاہور میں کوئی فنکشن ہوا ہے 100 میں سے 99 فنکشن جو ہوتے ہیں وہ خان صاحب ڈیل کرتے تھے، ٹھیک، ان کے مہمان خصوصی خان صاحب دلاور ہوتے تھے۔ شروع سے میں آپ کے ماشاء اللہ تجربے کے حوالے سے تھوڑا سا نالج آپ کا جتنا ہے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کمگن کبوتر ہے، جی جی، یہ کیسے اس کو اس کبوتر کو کمگن نام ملا؟ یہ سب تو ایسے بیٹا کہ شاہ صاحب بات ہے کہ یہ کمگر جو ہوتا ہے کمان گر تھے، تیر کمان جو بناتے ہیں نا، انڈیا کے رہنے والے تھے، جی وہ ان کا وہ پہلے تو ان کا نام کمان گر تھا۔ جی، اس کے بعد جب پاکستان بنا، اس وقت پہلے سارا یہ ہندوستان کو آتا تھا، جی، اس کے بعد وہ انڈیا ہو گیا، یہ پاکستان بن گیا، جی جی، تو وہ کمان گر کا نام بگڑا اور کمگر بن گیا۔ کمگر بن گیا، جی، یہ لال آنکھوں والے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی پہچان تھی قصوری کبوتروں کی۔ ٹھیک ہے، تو بڑی ان کی پروازیں تھیں، بڑے اچھے کبوتر تھے۔ تو ایسی بات ہے، یہ جو گولڈن اب کہہ رہے ہیں لوگ، یہ چھت والے کہہ رہے ہیں، یہ جو اپنا یہ ڈب والے، جی جی، یہ سارے ہے قصوری ہیں، ان کے نام
20-25 سال سے اب چلے ہیں. جی. یہ ہے قصوری ہیں سارے قصوری کے. ان میں کچھ کراس کیا, کچھ لائٹ آنکھوں کے ہو گئے, کچھ تیز آنکھوں کے بن گئے. جی ہے اصل میں یہ بنیاد بیسیکلی سارے قصوری کبوتر ہیں. قصوری کبوتر. جی جی ٹھیک ہوگا. اچھا چور صاحب آپ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے علی علیہ کبوتروں کا. ہاں ہاں. اس کی بنیاد کیا ہے, وہ کیسے بنے؟ یہ جو ہے نا میرے استاد جی کہتے تھے نواب ہوتے تھے انڈیا کے وقت. اچھا. ان کے ملازم تھے یہ علی. اچھا. یہ دانہ ڈالتا تھا ان کا. جب پاکستان بنا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سیالکوٹ آ کے بیٹھ گیا, 2-4 بچے مجھے آپ دے دیں, آپ کی مہربانی. انہوں نے 5-7-10 بچے ان کو دے دیے. وہ جوڑے بنا کے یہاں پروازیں, بہت اچھی پروازیں, علی والے یہ اڑے ہیں کبوتر. وہ نوابوں والے کبوتر تھے, ان میں سے یہ بنے ہیں. اچھا بیسک کبوتر یہ نوابوں والے تھے جنہوں نے لیے بچے, ان کا نام علی تھا. ان کا نام بھی علی والا پڑ گیا, جن کے علی والا پڑ گیا جس نے لیے تھے بچے, جو آ کے بیٹھا سیالکوٹ بیٹھا. یہ اصل میں سیالکوٹی کبوتروں سے نہیں بنے ہیں, یہ نوابوں والے کبوتر تھے, وہ بنے ہیں, ان میں سے بنے ہیں. انہوں نے کراس کیا تھا ان میں سے قصوری یا فیروز پوری, وہ کل سرے سے چھاپدار بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. کل دبے مسی دبے ایسی شکلیں تھے. پروازوں میں بھی بڑے اچھے پروازیں دیتے ہیں, واپسیاں بھی ان میں بہت اچھی تھی. اور دوسرا چور صاحب یہ جو حافظ نعیم صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہاں آپ کا ان کے ساتھ بھی کبھی شوق ہوا ہے؟ بہت اچھے آدمی تھے وہ, ہماری عمر کے حساب سے بچے تھے. ٹھیک ہے. ان کے بڑے بھائی فاروقی صاحب میرے دوست تھے بڑے, اور یہ جو حافظ نعیم صاحب ہیں یہ ان کی کوالٹی, ان کی کلاس بہت اچھی تھی. میں نے اس کو کلوز سے بڑا نزدیک سے ہو کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. گوجرانوالے میں پیدا ہوا, جوان ہوا اور بوڑھا ہو گیا. میں سب کو جانتا ہوں, سب اپنی اپنی جگہ پہ اچھے رہے ہیں, لیکن حافظ نعیم کی جو کوالٹی ہے نا وہ سب سے مجھے اچھی لگی ہے. کیونکہ وہ غریبوں اور مسکینوں میں 2-4 لاکھ روپیہ ہر مہینے میں تقسیم کرتا تھا. ماشاءاللہ. اور یہ عادت مجھے اس کی اتنی اچھی لگی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جانا, غریبوں کے دیکھنا, پتہ کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا. یہ میں کسی استاد کے پاس بھی یہ بات دیکھی. اور میں وہ بچہ ہونے کے باوجود عمر سے میرے سے وہ اتنے لمبا تھا, جوان تھا میرے سے, لیکن میں اس کی عزت ایسے کرتا جیسے میری عمر سے بھی بڑا ہے. اس کا عمل اتنا اچھا تھا. عمل اچھا تھا. وہ غریبوں کی دعائیں لیتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے تو اعظم پہلوان اور ان کی چھت آخری کبوتر اڑ رہا تھا, تو میرے پاس آدمی بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے کہ اعظم پہلوان کی کبوتر جو ہے کبوتری اڑ رہی ہے, اونچی ہے, اور حافظ نعیم کا نیچے کبوتر بیٹھ رہا ہے. 7 بج کے کچھ منٹوں کی بات ہے. تو میں نے کیا کہ حافظ نعیم ہی ان کو جیتے گا. تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے. کچھ منٹوں بعد فون آئے کہ واقعی وہ جیت گئے. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ وہ جیتے گا, وہ اتنی اونچی اڑ رہی تھی اعظم پہلوان کی. انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لیتا ہے, غریبوں کی, اللہ نے اس کو فتح دینی ہے. اس نظریے سے میں نے کہہ دیا, اور واقعی اس نے جیت لیا 2 منٹ میں. وہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا. یہ جو غریب کی دعائیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جہاں ہیرے جواہرات کام نہیں کرتے, کسی کی دعا مسکین کی وہاں سے نکال لیتی ہے, دکھ دور کر دیتی ہے. کسی غریب سے دعائیں لینی, تو یہ لوگ نہیں آج کل کے کرتے نہیں ہیں. وہ بڑا اچھا آدمی تھا. میری اس کے ساتھ بادیاں بھی اڑی ہیں. حافظ صاحب مجھے بڑی عزت دیتے تھے. وہاں کٹ ہوتا تھا باجوہ روڈ, وہاں 2-4 ہزار آدمی بیٹھا ہے, سارے پاکستان کے بڑے استاد آتے تھے ان کے پاس, تو مجھے بھی وہ بلا لیتے تھے. تو ایسے میری عزت کرتے تھے جیسے کوئی پیر ہوتا ہے نا. ایسے لوگوں نے نیا آدمی کو دیکھ رہے ہیں تو کہنا ہمارے پاس ان کا پیر آیا, ایسے جلدی اٹھتے تھے, وہ بسم اللہ کروں, ایسے میرے سے بولتے تھے. ماشاءاللہ. تو اتنے اچھے اخلاق والے اور بڑوں کی عزت کرنے والے تھے. وہ میرے سے دعائیں نکلتی تھیں ان کے لیے. اور وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میرے سے انہوں نے 2-3 میرے شاگردوں سے بادی جیتی. پھر ایک ٹائم آیا, پھر اللہ نے ہمیں بھی عزت دی. 40 چھتوں پہ بادی گجرانوالے میں انہوں نے لگائی تھی. 39 چھتوں کو حافظ نعیم صاحب نے سیدھے چھکے لگائے ہیں. اور ہمارے 6 دن کے بعد 5 ان کے اوپر بازیاں تھیں, 1 ان کی تھی. اچھا. ہماری اتنی اچھی پروازیں تھیں کہ وہ صوبے پنجاب میں ان کے اچھے اٹھ رہے تھے, ہمارے پاکستان میں اچھے اس وقت. ایسی اللہ نے ہمیں عزت دی. ہم ان کے مقابلے کے نہیں تھے.
ہمارے کبوتر بھی نہیں تھے، انہوں نے 16,000 کا ایک کبوتر لے کے باہر چھوڑا ہے اڑانے کے لیے، ہمارے شاگردوں نے 16,000 کے سارے نہیں لیے، اتنے چھوٹے کبوتر تھے ان کے مقابلے میں، ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایسی عزت دی، کبھی کوئی شام کو جا بیٹھا 2-3، کبھی کوئی 5-6-7 بجے بیٹھ گئے، اور اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم نے ان کو جیت لیا۔ حافظ نعیم صاحب کو حافظ نعیم صاحب چیمپئن گجرانوالہ، اور بہت اچھا آدمی تھا اور بڑے اچھے انہوں نے شوق کیا ہے، اور شاید ایسے آدمی کبھی کبھی اتنے شوقین اچھے اور پیدا ہوتے ہیں جو ہر سال 6 سال متواتر انہوں نے گجرانوالے میں چیمپئن ہوئے ہیں، جی جی، اور کبوتروں کے پوترے پر پوترے اڑتے ہیں اتنی عمر میں، بالکل، جو جن ان کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں تھا آتا۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ جو دانہ پانی کرتے ہیں دیسی کرتے ہیں یا انگلش کرتے ہیں؟ ہاں، میں زیادہ تر تو بیٹا دیسی شوق ہے میرا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ماڈرن دور آ گیا ہے، یہ جو اس میں سے کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے، جی، کہیں انگلش بھی لگا لیتے ہیں ہم، تو دیسی بھی کر لیتے ہیں، وہ بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ بہت اچھا سر۔ ہاں، اچھا چوہدری صاحب، کچھ جو نیو کبوتر پرور بھائی جو شوق میں نئے آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کون سی نسل رکھیں جی، جس کو وہ 10 سال کا شوق ان کا 5 سال میں شوق ہو جائے، اللہ ان کو عزت بھی دے، کامیابی دے، وہ کون سی ایسی نسل کو آپ انتخاب کریں گے؟ کون سی نسل رکھیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میرے استاد جی ہیں قصور کے، جی جی، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی وقت، تو میں یہ کہتا تو کہ آپ کہیں گے قصور کے استاد ہیں ان کی بات کرتے ہیں، جی جی، لیکن یہ بات سے علاوہ بات ہے، میں نے پریکٹیکل لائف میں اپنی ایج میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی سخت موسم، جب ٹیمپریچر 45 سے اوپر ہوا ہے، جی جی، 40 سے نیچے یا 40-42 میں کئی نسلیں اٹھتی میں نے دیکھی ہیں، جی جی، اور مجھے بڑا شوق تھا پریکٹیکل لائف کا کہ میں نیچے بیٹھ کے دیکھوں، اور میں اپنی عمر میں کھاڑے کی ایکسرسائز کرتا تھا، میرا سارا چہرہ وہ جس کو چھائیاں کہتے ہیں ایسے پڑ جاتی تھی جیڑ میں، میں خود نیچے بیٹھ کے اڑاتا تھا، اچھا ماشاء، اور مجھے اتنا شوق تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ٹھیک ہے، اور مجھے پریکٹیکل لائف کا شوق ہے، باتوں کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باتیں ہر آدمی کرتا ہے، کبوتر بازی میں بہت باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ان میں سے اللہ ان کو نیک ہدایت دے، جھوٹ بہت چلتا ہے اس میں، لیکن جو اصل بات ہے نا بیٹا، ہم نے یہ جو پروں کی بات ہے، جی جی، ہر پر دیکھے پر کی پرواز ہوتی ہے، لیکن جو بدن ہے نا ان جانور کا، اس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، پر ہم نے کمزور بھی دیکھے اٹھ جاتے ہیں جن کا بدن اچھا ہے، جی جی، یہ ہڈی جوڑ وغیرہ یہ جو اچھے ہیں، اکثر یہ زیادہ اچھے نکلتے ہیں مقابلے میں، ٹھیک ہے، آتے ہیں، تو باقی رنگ سارے اللہ کے ہیں، سب اڑتے ہیں۔ آنکھیں جو گلابی ہیں، اکثریت میں نے جیٹ میں یہ اڑتے دیکھے ہیں جن کی آنکھیں گلابی ہیں، گلابی ہے، چاہے تیز ہیں چاہے لائٹ ہے، لائٹ ہے، جیٹ جب ہوا ہے جیتے ہیں تو یہ جیتے ہیں۔ یہی جیتتے ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک اور چیز معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قصوری کبوتر سرخ آنکھ میں بھی ہے، گلابی میں بھی ہے، جی اب اکثر یہ سرخ آنکھ والا کبوتر باہر گر جاتا ہے، جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں باہر گر جاتا ہے اور گلابی آنکھ والا بیٹھ جاتا ہے؟ ہمارے استاد جی کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ رکھیں نا ٹھیک ہے، کہ یہ سرخ کبوتر سرخ آنکھوں والے اچھے نہیں ہیں، جی، یہ گر جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کے مقابلے کا کبوتر ہی کوئی نہیں ہے، اچھا، ہر نسل جاتی ہے، ہر نسل جاتی ہے، یہ جانور ہے، بالکل، وہ کہتے تھے یہ جانور ہے، جانور اور جانور ہوتا ہے، کون سی نسل ہے جو نہیں جاتی؟ نہیں جاتی، حقیقت ہے، اور یہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہی کام دیتے ہیں، ہم 15 جیٹ اڑاتے ہیں، میں اور کوئی بادی میرے استاد جی کہتے تھے کوئی میں اور موسم میں نہیں اڑاتا، 15 جیٹ میں ہمیں یہی کام دیتے ہیں، ہم 10-20 لاکھ کا اس وقت، آج سے 40 سال پرانی باتیں میں کر رہا ہوں، 50 سال، اس وقت کا 10-20 لاکھ آج کا 50 لاکھ جتنے ہیں، حقیقت، بالکل، اور اس سے بھی زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں 10-20 لاکھ ہم کھیلتے ہیں، اور ان سے کھیلتے ہیں، ہمیں کام یہی دیتے ہیں، بڑی چھوٹی سی بات کرتے تھے، کم گفت تھے، اور چھوٹی بات میں ان کا تشریح کریں تو ایک بک لکھی جاتی ہے، اتنا مطلب ہوتا تھا، وہ کہنا ہمیں یہی کام دیتے ہیں۔ بالکل، بالکل حقیقت، کوئی شک نہیں،
अच्छा, आपका मशवरा यही है जो हर कबूतर परवर भाई को जो आपको पसंद है, आपको पसंद है कसूरी कबूतर पसंद है, जी, वो जी। आपके उस्ताद को भी वही पसंद थे, आपको भी, और आपने शौक भी नहीं तय किया। मैंने बेटा ये चीते मेरे नाम है मेरा इस इलाकों में जी। कि चीते कबूतर मैंने किसी शागिर्द को भी एक बच्चा वो दिया है ना, जी जी, तो वो जीत हारते अल्लाह के पास है, वो शाम तक ज़रूर उड़ा है माशाअल्लाह। और कई दफ़ा उड़ा है, ये नहीं कि एक दफ़ा उड़ा है। उसकी परवाज़ें 5 से बार की है, 5, 6, 7 की, 7.5 की। ये चीते जो हैं ये कसूरी कबूतर हैं, ये सारे नीले हैं, काले हैं, जैसे आसमानी रंग है इनका, कोई छाप है ऊपर फूलों जैसे, और लाल आँखें, तेज़ आँखें, लाइट आँखें, गुलाबी आँखें ये निकालते हैं। ये मेरे पास बहुत पुरानी नस्ल है और इनको मैं बहुत लोग मेरे से मांगते हैं, मैं बस जिसको मेरा दिल करे मैं देता हूँ। वैसे कम से कम को 60-70 साल हो गए आपके पास इस नस्ल? बड़े पुरानी नस्ल है मेरे पास, चीते और रुस्तम 2 नस्लें हैं मेरे पास। अच्छा, दोनों कसूरी हैं ये? दोनों कसूरी क्रॉस की हैं। एक जो रुस्तम है उनमें वो फिरोजपुरी चल रहा है जी। पर, और ये जो चीते हैं ये डार्क सीधे कसूरी हैं। अच्छा, लास्ट में चौधरी साहब एक आपसे ये बात पूछूंगा, कबूतर जो हम उड़ाते हैं उसको क्रास दे के उड़ाना चाहिए या खालिस उड़ाना चाहिए? खुराक दे के उड़ाना चाहिए। खालिस कबूतर उड़ाना चाहिए या क्रास वाला उड़ाना चाहिए? बेटा क्रॉस पे भी उड़ता है, प्योर जो होता है असल वो भी उड़ता है। ठीक। जो 1 नंबर चीज़ है उसके मुकाबले में 2 नंबर नहीं। लोग कहते हैं क्रॉस कर लो ये अच्छा है, वो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो 1 नंबर है ना जी जी, इसकी कीमत ही ज़्यादा है। इसकी कीमत ही ज़्यादा खालिस है। मैंने सुरख आँखों वाले उड़ाए हैं 1 नंबर। ठीक है। ये असगर साहब हैं, मैर असगर साहब से लाहौर वाले, बर्फ़ खान है उनका, वो बड़े पुराने उस्ताद हैं, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, लायक उस्ताद हैं। मैंने उनसे पूछा ये सुरख आँखें वाले लोग कहते हैं कि चले जाते हैं आते नहीं, तो वो कहने लगे चौधरी साहब आप तो ना ये बताएं, आपको तो पीर खान है आपका कसूर का। जी। तो मैं सन 65 से सिंगल स्टोरी है, मुझे कहते हैं असगर साहब, मैर साहब कहते हैं कि मेरी सिंगल स्टोरी है, सन 65 से आज दिन तक मैं उस सिंगल स्टोरी पे वो बैठते हैं, माशाअल्लाह इतने समय रखते हैं। वो सारे लाल आँखें में उड़ाए हैं, मैंने शौक ही वो किया है। माशाअल्लाह। ये असगर साहब की बात है, मैर असगर साहब, मैं इसका लाहौर हाँ जी, वाला। लाहौर बिल्कुल। वाला। तो ये उड़ते हैं, जाते हैं तो सब जाते हैं, कोई ज़्यादा जाता है कोई कम जाता है। 1 नंबर जो है ना वो 1 नंबर ही है, कोई चीज़ वो कोई भी है उसका रिजल्ट है। वो कपड़ा है, जूता है, जो 1 नंबर चीज़ है उसके मुकाबले में 2 नंबर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कुछ टाइम वीडियो का ज़्यादा हो गया है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में चौधरी साहब से हम कबूतरों की पहचान के मतलब भी बात करें, पर की, आँख की, जोड़ की, हड्डी की, पंजों की, उसके क्रॉस की मुकम्मल बात करेंगे। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।